औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा फ़ैज़ जाफ़ी। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हदीस क़िसा के टॉपिक को। हदीस क़िसा के हवाले से उस पर बात करेंगे। जैसे कि हम कुरान को अरबी में पढ़ते हैं बग़ैर समझे बग़ैर जाने कि इसके अंदर क्या लिखा है और क्या नहीं, हम उसको पढ़ते रह निकल जाते हैं। इसी तरह हदीस क़िसा के साथ भी यही मामला है हमारा कि हम उसको भी बस अपनी तमाम ज़िंदगी के अंदर पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर क्या बयान किया गया है हमें। और आज इंशाअल्लाह उसी के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मेरे साथ मेरे मेहमान सैयद अहमद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रज़ा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। अच्छा, अहमद भाई ने हदीस क़िसा के हवाले से एक किताब जो है वो शाये की है अपने हवाले से, और उसके अंदर मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको उन्होंने हाईलाइट किया है। अहले बैत के हवाले से जो मौज़ूआत बयान किए गए हैं और मोमीन के हवाले से जो उसके अंदर चीज़ें बयान की गई हैं, और वो मैं अपने लिंक के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका लिंक आप उसको डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा और मैं वीडियो के अंदर भी कहीं कहीं उसको मेंशन करता रहूँगा। तो मैं चाहूँगा भाई इसके हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताइए क्या क्या उसमें जी बिल्कुल। शामिल था। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल कुछ अर्से पहले ये हुआ था कि एक किताब नज़रों से गुजरी जो बच्चों के लिए बनाई गई थी और उसमें हदीस क़िसा को थोड़ा सा विजुअलाइज किया गया था अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ। और वैसे मुझे वो किताब अच्छी लगी तो मैंने थोड़ा सा उसका पैटर्न अपने अंदाज में कॉपी किया और उसको उर्दू में ढालने की कोशिश की उर्दू तर्जुमे के साथ। मगर उसी के साथ साथ मैंने ये सोचा कि कभी हमने गौर व फिक्र ही नहीं किया कि इसके जो अंदर बयान शुदा मतालिब हैं वो किन किन चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, और शायद हमसे मुतकाज़ी हैं कि हम इनकी तरफ तवज्जो करें और शायद उनसे हमें कुछ ऐसी बातें पता चलें कि जिनसे या तो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हों या फिर ये कि हमें ये पता चले कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की क्या फ़ज़ीलतें हैं। तो इसी असना में मैंने एक जुमला पढ़ा आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह का, और उसके बाद मेरी फिर जो तक़वियत थी इस काम को आगे बढ़ाने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और वो जुमला ये था कि हदीस क़िसा में अजायब व गराइब मौजूद हैं। खुदा जानता है कि अगर कोई ये शुमार करे कि इसमें कितने मौजज़े हैं तो वाकई उसने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। तो ये जुमला सुनने के बाद तो फिर मैं ज़ाहिर है वैसे ही एक तो मोटिवेटेड मैं था दूसरे हवालों से, लेकिन फिर मैंने जब इतनी बड़ी शख्सियत ने कहा तो फिर ज़ाहिर है कि, और फिर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत खुद हमारे लिए यानी कि वाज़ेह है कि कितनी अहम शख्सियत है। चहारदा मासूमीन में से एक शख्सियत को आइम्मा अलैहिमुस्सलाम अपनी हुज्जत करार देते हैं। तो बहरहाल इस किताब में कोशिश की है कि अरबी फ्रेजेस और उसके साथ फिर उर्दू फ्रेजेस के साथ उनका तर्जुमा एक तो मौजूद है, और बाज़ वो जगह हैं कि जैसे जहाँ पर जिक्र होता है कि परवरदिगार ये कह रहा होता है कि मैंने नहीं खल्क किया ये आसमान, मतलब बुलंदशदा आसमान, फिर मैंने जो है वो मसलन इस ज़मीन को खल्क नहीं किया, इस फैली हुई ज़मीन को खल्क नहीं किया, और इसी तरह की मतालिब बयान करते करते तो जब वो ये बयान करते हैं कि यानी अहले बैत की शान में इन तमाम चीज़ों को बयान करते हुए कहते हैं कि सूरज को खल्क नहीं किया, चाँद को खल्क नहीं किया, मगर ये कि इन 5 की मोहब्बत में। तो इन मतालिब को विजुअलाइज किया गया था उस अंग्रेजी किताब में। मैंने भी कोशिश किया कि मैं वो विजुअल्स इस उर्दू किताब में लाऊं ताकि हम जब इन अरबी इबारात को तर्जुमे के साथ पढ़ें तो एक विजुअल भी जहन में क्रिएट हो कि वाक़ई ये कायनात कितनी फैली हुई और कितनी वसअत शुदा है, और इसमें कितने राज और रुमूज़ हैं, और एक अलग अंदाज आता है चीज़ों को समझने का आपके लिए। रिलेट कर सकता है फिर उससे ना कि वो क्या है। जी जी। तो वो तो यकीनी तौर पे कि जब ये किताब आप शेयर करेंगे वीडियो के लिंक में तो लोग जब इसको देखेंगे तो उसको समझ सकेंगे। उससे ज़्यादा एक अहम जो नुक्ता है जिसकी तरफ मैंने तवज्जो की है इस किताब को लिखने में, तालीफ करने में, वो ये कि इसमें जो मौजूदा अखलाकी नुकात थे कि जिनकी तरफ मेरी ये तवज्जो थी कि शायद ये हमारे लिए बहुत अहम है, तो आए इनको गौर फिक्र करें, देखें और उनको फिर अपनी ज़ात में अप्लाई करें ताकि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आए। तो उसमें मैंने कुछ नुकात जो तलाश किए हैं वो कुछ ही हैं। मिसाल के तौर पे इसमें रसूल खुदा जब बीवी के पास आते हैं तो उन्हें सलाम करते हैं, तो यहाँ नुक्ता ये है कि छोटों को और बिलखुसूस अपनी औलाद को सलाम करना सुन्नत पैगंबर। तो यहाँ पे एक मैसेज हमें लेना चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ बड़े जो है वो
چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے یا کرتے ہوئے کتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی شان یا عزت ہٹ جائے گی، تو وہ ان کو یہاں سے ایک میسج دینا چاہیے. یہ سنت نبی ہے کہ اپنے اولاد کو سلام کر رہا ہے انسان کو اس چیز کا اندازہ کرنا چاہیے کہ رسول خدا سے بلند ذات تو کسی کی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کہ رسول خدا ایک ایسی شخصیت تاریخ میں گزری ہے مسلمانوں کی کہ کوئی بھی ان کو سلام کرنے میں پہل کر ہی نہیں پاتا تھا. یہ تاریخ بالکل ثبت ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک شخص نے دیوار کے پیچھے چھپ کر یہ چاہا کہ جب رسول یہاں سے گزریں گے تو میں ان کو سلام کر لوں گا، تو رسول خدا نے پہلے ہی دور سے یہ آواز دی کہ اے دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے انسان تجھے سلام. تو وہ مطلب وہاں پر بھی وہ بندہ فیل ہو گیا اور وہ سلام نہیں کر سکا پہلے. تو سلام کرنے میں پہل جو تھی وہ رسول خدا اس میں نمبر 1 تھے. اچھا، دوسرا نقطہ کہ اس میں جناب رسول خدا اپنی بیٹی سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتے ہیں. تو نقطہ یہ ہے کہ اولاد سے اپنی پریشانی کا ذکر کرنا بھی سنت بیان. ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی، ایسا بنایا ہوگا کہ اس کو مشیر بھی بنا سکیں اور پھر اپنے مسائل کا اس سے حل تلاش کرنے کے لیے اپنی پریشانی کا ذکر کر سکیں. تو اس کے لیے آپ کو ایک موقع فراہم کرنا ہوتا ہے اولاد کو. ظاہر ہے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں. پھر ایک تیسرا نقطہ کہ یہ بھی سنت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ بابا نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو بیٹی باپ کو دعا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے بڑوں کی پریشانی کا سن کر بڑوں کو دعا دینا، یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سنت. میں تھوڑا سا تیز چلوں گا تاکہ اب بعض ویڈیو کامنٹس یہ آئے کہ ویڈیو بہت لمبے ہو رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہم مختصراً بیان کر سکیں، اور اگر کہیں ایسا لگے گا کہ واقعاً بہت اہم مطلب ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے تو ضرور کریں. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ والد کے حکم کا احترام و اطاعت سنت حضرت فاطمہ ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ قرآن مجید بہرحال ایک بک آف پرنسپلز ہے، تو اطاعت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ نیک کردار اور خوش اخلاقی سے وجود میں آتی ہے. اور رسول خدا جناب فاطمہ سے کس قدر شفقت سے پیش آتے تھے، آج کل کے ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا. اور تبھی اولاد سے جو احترام اور اطاعت کی توقع ہوتی ہے تبھی رکھی بھی جا سکتی ہے کہ جب آپ ان کا رسپیکٹ ہوگی. تو بہرحال خیر، اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ اطاعت والدین حکم الہی سے نہ ٹکرائے. اگر وہاں ٹکرا رہی ہے تو وہ قرآن خود منع کرتا ہے کہ اس طرح سے اطاعت نہیں ہوتی. چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا حسنین علیہ السلام کی سنت میں ہے. جیسے کہ حدیث قصہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام حسن جب آتے ہیں یا امام حسین جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اپنی ماں اور اس کے بعد پھر اپنے نانا کو، تو اسی طریقے. اچھا، اور ایک اور انتہائی اہم نقطہ جو کہ چھٹا نقطہ ہے ہماری اس گفتگو کا، کہ ماں کا اپنی اولاد کو انتہائی شفقت سے مخاطب کرنا سنت حضرت زہرا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی جب بچے تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ قرۃ عینی، میری آنکھوں کا نور، اور ثمرۃ فؤادی، میرے دل کا پھل. تو اس طرح کے القابات ہماری ماؤں کو، ہمارے والدین کو استعمال کرنے چاہیے بچوں کے لیے، کیونکہ اس سے یقینی طور پہ کوئی اچھا ہی اثر پڑ رہا ہے کہ جب جناب زہرا جو کائنات کی سب سے اہم ترین ہستی ہیں جب وہ استعمال کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے والدین کو بھی سیکھنا چاہیے یہ باتیں کہ اپنے بچوں کو محبت سے، شفقت سے، پیار سے ان کو ایڈریس کریں، پکاریں. ساتواں نقطہ یہ ہے کہ چھوٹوں کا بڑوں سے اجازت طلب کرنا سنت علی و فاطمہ و حسنین ہے. اب اس میں مختلف مراحل پہ اجازت لی گئی ہے. جناب حسن نے اجازت لی کہ نانا جان کیا میں چادر میں داخل ہو جاؤں، اسی طریقے سے امام حسین نے بھی اور پھر باقی سب نے بھی. تو لہٰذا یہ اجازت لینے کا بھی کانسیپٹ، احترام کا ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھے خاندان کی، ایک تہذیب کی، ادب کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طریقے سے 8واں نقطہ ہے کہ شوہر کا بیوی کو سلام، حضرت علی علیہ السلام کی سنت. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بعض شوہر بھی ایسے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کا سلام نہیں کرتے، اس سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید بیوی کمتر ہے مجھ سے کسی لحاظ سے. یہ معاشرتی چیزیں ہیں، دین میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ہمارے لیے اخلاقی نکات ہیں سارے کے سارے. 9واں نقطہ یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کو احترام سے جواب سلام دینا اور القاب سے پکارنا، اکرام کرنا، یہ جناب سنت زہرا ہے کہ بیوی جو ہیں وہ اپنے شوہر کو مختلف القابات سے پکارتی ہیں.
تو اب یہاں پر میں اپنے پڑھنے والوں کو اس کتاب کے پڑھنے والوں پہ چھوڑتا ہوں کہ جائیں اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ بی بی میں نے اپنے کس طرح. ناظرین کو جو ہے نا یہ بک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کیجیے گا اور لازمی ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. میں اس کتاب کو پڑھ چکا ہوں, کئی بار پڑھ چکا ہوں, اور جب پڑھتا ہوں ایک مجھے نیا لطف آتا ہے اس کو پڑھنے میں. اور میں بالکل سجیسٹ کروں گا سب کو کہ ضرور جا کے جو ہے ایک بار اس کو جو ہے دیکھیں. اور یہ نہ کوئی پہلی اور آخری کوشش ہے, کاوش ہے اس موضوع پہ. آپ لوگ بھی پڑھیں, اور صرف پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کو مزید کچھ اور بھی معنی یا کچھ ایسے مفاہیم مل جائیں جو شاید میرے بیان کردہ مفاہیم سے زیادہ. اچھا, دوسرا جو حصہ اس کتاب میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل جو مجھے نظر آئے اس میں, ان کی جمعآوری کی اور ان کو یہاں بیان کیا ہے. تو اس میں جو پہلی فضیلت ہے جو مجھے نظر آئی وہ یہاں پہ کہ ایک تو یہ کہ خود اس حدیث قصہ کو بی بیان کر رہی, یعنی خود ایک معصوم کا کسی ایک حدیث کو بیان کرنا, یہ خود ایک اس باب فضیلت کا اضافہ اسی وجہ سے ہے کہ خود بی بیان کر رہی ہیں اس چیز کو. تو بہرحال یہ ایک اہم نقطہ ہے اور اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بی فاطمہ الزہرا سب سے اہم, یعنی جناب رسول خدا کے بعد سب سے اہم معصوم قرار پاتی ہیں. ان 14 معصومین کی جو ایک نمبرنگ ہے یا جو ایک فیزز ہیں اس کو جو آپ سمجھ لیں. اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ جس شخص کا چہرہ پہلے سے ہی نورانی ہو اس چہرے کو بھی چاند جیسا کہنا, بی بی نے کہا, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بھائی آج کوئی خاص بات ہے, کوئی خاص ذکر ہے, کچھ خاص ایسا بیان ہونے والا ہے, اور جو کہ بعد میں ہم نظر آتا ہے ہمیں حدیث کی سمے کہ وہ چادر میں جو خاص اہتمام ہوتا ہے. تیسرا نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے امام حسن علیہ السلام کو حوض کا مالک کہہ کر پکارا. تو یہاں پہ امام حسن کی ایک فضیلت ہم سب کے سامنے جو ہے وہ بالکل واضح ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ جناب حسن جو ہے وہ جنت کے سردار بھی ہیں, حوض کے مالک بھی ہیں, تو لہٰذا تاریخ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں جہاں امام حسن علیہ السلام کی مخالفت کی گئی ہے, ہوئی ہے, ان کے مخالف کون تھا, تو اس کا تو باب ختم ہو گیا. جس نے بھی, کیونکہ جس نے ان کی مخالفت کی وہ اس کا باب بھی, اس کا کام بھی تمام ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, چوتھا نقطہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے نانا کو یہاں پہ خدا کا انتخاب شدہ کہہ کر مخاطب فرمایا. اور جہاں دوبارہ وہی نقطہ کہ جیسے پہلے بی بی نے حضرت علی کو مختلف القابات اور اکرام سے پکارا, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین نے نانا کو پھر کسی القاب سے. تو یہ جو القابات سے پکارنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شاید کوئی سائیکالوجی ہے کہ جب آپ کسی کو کسی اچھے القاب سے پکارتے ہیں تو اس کا ایک اچھا کوئی اثر ڈیفینیٹلی ہو رہا ہوتا ہے. یا جیسے یہ بھی ایک طرح کا لقب بھی میں اس کو کہوں گا, جیسے بی بی کہہ رہی تھی کہ میری آنکھوں کا نور, میرے دل کا چین, میرے دل کا پھل. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اس کو اپلائی کرنا چاہیے. پھر پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی امت کا شافع کہہ کر مخاطب فرمایا, یعنی شفاعت کرنے والا. یہ کہا کہ اے حسین تم میری امت کے شفاعت کرنے والے ہو. تو یہ دوبارہ وہی سلسلہ ہے کہ جہاں امام حسن کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو امام حسین کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے, اور ان کے دشمن بھی پھر اپنا مقام اب سمجھ لیں کہ کہاں ہوگا. چھٹا نقطہ یہ کہ پیغمبر نے اب دوبارہ امام علی کو یہاں 4 القاب سے پکارا. ایک دفعہ بھائی کہا, ایک دفعہ جانشین ایک دفعہ یعنی قائم مقام کہا, ایک دفعہ جانشین کہا, اور پھر ایک مرتبہ علم بردار بھی کہا. تو اب آپ سوچیں کہ ایک شخص کے لیے, ایک معصوم دوسرے معصوم کے لیے 4 مختلف القابات سے استفادہ کرتے ہوئے اس سامنے والی شخصیت کو ہمارے سامنے واضح اور روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ میرے بعد ہی تم لوگوں کا رہبر و امام ہے. تو لیکن بہرحال افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کے بعد لوگوں نے کیا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا. 7واں نقطہ یہ کہ پیغمبر اکرم نے اہل بیت کو اپنا خاص اور اپنا حامی, اپنی حمایت کرنے والا کہہ کر مخاطب کیا. اور اس طرح سے بھی ہمارے لیے مزید کچھ فضیلتیں اہل بیت کی شان میں مل رہی ہیں کہ ایک معصوم نے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے حامی ہیں, میری حمایت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تاریخی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ حقیقی حامی کون ہے, ظاہری حامی کون اور حقیقی حامی کون. بالکل. تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا گوشت میرا جو ہے نا گوشت, اور ان کا خون میرا خون ہے.
ان کا گوشت اور خون میرا گوشت اور خون ہے. یعنی یہ تعبیرات جو ہیں میں حیران ہوں کہ کس لیول پہ یہ رسول خدا بات کہہ رہے ہیں, اور ان کو سمجھنا یقینی طور پہ ہم جیسوں کے لیے ظاہراً آسان نہیں ہے, لیکن ہاں غور و فکر کریں, تعقل کریں, تدبر کریں تو ڈیفینیٹلی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی مقام کیا ہے, اور یہ سب کے سب ایک ہی نور کا دراصل حصہ ہیں. اسی طریقے سے پیغمبر نے فوراً اس بات کے بعد یہ بھی بتایا کہ دیکھو بھائی, اہل بیت کو اگر ستایا, ان کو رنجیدہ کیا, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے مجھے ستایا یا رنجیدہ کر دیا. تو اب آپ مطلب تاریخی طور پہ دیکھ لیں, اس نے کاموں کو انجام دیا, ٹھیک ہے نا. پیغمبر اکرم نے پھر اس کے بعد کیا فرمایا, انہوں نے عہد جنگ کیا ان لوگوں سے کہ جو ان اہل بیت سے جنگ کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو اہل بیت سے جنگ کریں گے دراصل میں ان سے جنگ کروں گا, یعنی یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام سے. پھر یہ بھی کہا کہ جو اہل بیت سے صلح کریں گے, ٹھیک, میں ان سے صلح کا وعدہ کرتا ہوں. تو ایک کے بعد ایک دیگرے آپ دیکھیں کہ ان میں ایک ربط ہے ان باتوں کا, ٹھیک ہے نا. انٹینسٹی بتائی جائے, ہاں انٹینسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر پیغمبر اکرم نے کہا کہ اہل بیت کے دوست کو اپنا دوست قرار دیا اور ان کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دیا. پھر پیغمبر نے اللہ سے اہل بیت کے لیے 5 چیزوں کی دعا فرمائی. اب ان کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیں پھر علماء کی طرف جانا پڑے گا, رجوع کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں ان چیزوں کے مطلب گہرے معنی نہیں پتا کہ کیا ہے. کچھ چیزیں تو ظاہری طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں. 5 الفاظ استعمال کیے ہیں: عنایتیں, برکتیں, رحمت, بخشش اور خوشنودی. یہ عام انسان ہم جیسے لوگوں کے لیے سمجھنا اس کا اتنا آسان نہیں ہے. ہم یقینی طور پہ میں اس کو ناظرین بھی چھوڑ رہا ہوں کہ جائیں اس کو غور و فکر کریں, سمجھیں, اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی چیز ہے, ایسی کون سی عنایت ہے, ایسی یا برکت, رحمت ہے یا بخشش ہے ان کے پاس نہیں, اور لیکن ابھی بھی پیغمبر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے جواب میں یہ فرمایا ایک جگہ اس حدیث کے سمے کہ میں نے کچھ خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ان 5 ہستیوں کے لیے کہ جو اس چادر کے نیچے جمع ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. مگر اس میں ایک اور جو ایک یعنی 1400 سال پہلے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اس حدیث قصہ میں کہ جو آج کے سائنسی انکشافات کو بھی روشن کرے. مثلا ذو کے لفظ کو کا استعمال کیا گیا ہے, اور ذو جو ہے مودی یعنی ایک لفظ استعمال ہوا ہے حدیث قصہ میں, اس کو میں ناظرین پہ اور قارئین پہ چھوڑوں گا کہ وہ پڑھیں. دراصل ذو اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جو ذاتی ہوتی, کسی شے کی ذاتی روشنی, یعنی خود کریٹ کر رہا ہو اور اس کو بانٹ رہا ہو, اس روشنی کو جو اس کے اندر اپنی اوریجنل سورس ہوتی ہے, اسے ذو کہتے ہیں. اس کے اندر حرارت بھی ہوتی ہے, روشنی بھی ہوتی ہے, اور اسی کا وہ منبع ہوتا ہے, سورس ہوتا ہے, تو اسے مودی کہتے ہیں. تو یہاں پہ سورج کے لیے پروردگار نے اس حدیث میں سورج کے لیے مودی کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی اگر جناب فاطمہ اس حدیث کو بیان کر رہی ہیں اور رسول خدا فرما رہے ہیں, تو اس میں مودی کا لفظ سورج کے لیے استعمال ہوا ہے. نور کا لفظ, منیر کا لفظ چاند کے لیے استعمال. اور نور کیا ہے؟ نور کسی روشنی کی ریفلیکشن کو کہتے ہیں. تو یہ ایک سائنسی انکشاف ہے جو کہ حدیث کے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو چاند کی روشنی اصل نہیں ہے, حالانکہ 1400 سال پہلے بیان ہوئی ہے یہ حدیث. یہ ریفلیکشن ہے, یہ اصلی سورس نہیں ہے. قمر منیر کہا گیا اس حدیث میں, قمر منیر. تو اور اسی طرح ایک لفظ دور استعمال ہوا ہے. دور جو کسی چیز کے گھومنے کو, خاص طور پر کسی ایک خاص مدار میں کسی شے کے گھومنے کو کہا جاتا ہے. اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اب جو سائنسی تحقیقات ہمارے سامنے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ کائنات میں ہر شے ایک مدار میں گھوم رہی ہے. 1400 سال کے بعد یہ چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہو گئی ہیں کہ حتی سورج بھی خود اس نظام کے ساتھ کسی شے کے گرد گھوم رہا ہے. ہماری دنیا بھی نظام شمسی کے گرد گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا چاند بھی دنیا, تو ہر شے کسی چیز میں ہی گھوم رہی ہے. اور یہ اس کے لیے دور کا لفظ استعمال کر کے بیان کیا گیا. پھر ایک نقطہ ہے کہ اللہ نے جبریل کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ اہل بیت رسول جو ہیں یہ دراصل خزانہ رسالت ہے. یعنی اگر رسالت سے استفادہ کرنا ہے تو وہ تو تم نے کر لیا, مگر اس کا جو ایک خزانہ ہے وہاں تک بھی پہنچنا ہے, کیونکہ اصل خزانہ یہی ہے, مدفن یہیں تک پہنچ. اس کے بعد پھر ایک 16واں نقطہ ہے کہ اللہ نے جبریل کو اس خاندان کا جب تعارف کروایا تو
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے توسط سے کروایا. سب کا تعارف. سب کا تعارف. یہ کہا کہ ہم فاطمہ تو یہ سب فاطمہ ہیں, وہ ابوہا فاطمہ کے والد ہیں, وہ بعلہا فاطمہ کے شوہر ہیں, وہ بنوہا اور فاطمہ کے بیٹے. تو خود یہاں جناب زہرا کی ایک فضیلت جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی. اس کے بعد اللہ نے جبریل کو چادر میں جانے کی اجازت دے دی, البتہ جبریل نے دوبارہ پیغمبر سے اجازت دی. تو یہاں جناب رسول خدا کی بھی ایک اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ صرف اللہ کی اجازت کافی نہیں ہے. نیچے آنے کے بعد اس نے حضرت رسول خدا سے پھر اجازت لی. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اللہ نے جب کہا جبریل کو کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, تو پھر اللہ نے کیا کہا جبریل کہ جاؤ اور میرا خاص سلام پہنچاؤ پیغمبر کو. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر ایک جملے پہ جو فضیلت ائمہ علیہ السلام ہے یا فضیلت رسول خدا ہے وہ نظر آتی ہے. ابھی کون سا خاص سلام ہے, کیا کسی اور کے ذریعے کسی اور طریقے سے پروردگار نہیں بھجوا سکتا, علی بھجوا سکتا ہے, لیکن ہر بار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب خدا اپنے پیغمبر سے کوئی کنیکشن کمیونیکیشن کرتا ہے تو وہ ایک خاص انداز میں کسی اظہار کرنا چاہ رہا ہے اپنی محبت کا. اسی طریقے سے حدیث قصہ میں اہل بیت کے ہونے کی خدا کے نزدیک فضیلت کا ذکر اور اس کی جو اہمیت ہے رسول نے 2 قسمیں کھا کر بیان, اور یہ کہا کہ اس حدیث کے ذکر کی بدولت ملائکہ حاضرین محفل میں شیعوں اور دوستداران اہل بیت کی مغفرت کی دعا کریں گے. یعنی ملائکہ جو دعا کریں گے شیعوں کے لیے, اور دوست داران اہل بیت کی مغفرت. 2 طرح کے لوگوں کا یہاں پہلے ڈویژن کی گئی کہ یہاں ایک شیعہ ہیں اور ایک یہاں دوست داران اہل بیت ہیں, اور ان کے لیے کلیئر کٹ یہاں پہ ایک محب کا لفظ استعمال ہوا اور ایک شیعہ کا. شیعہ اسے کہتے ہیں جو اطاعت گزار ہوتا ہے, محب صرف محبت کرتا ہے, اطاعت گزار نہیں ہوتا. تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے زیادہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیکس کا پوائنٹ ہے حدیث قصہ میں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اطاعت نہیں کرتے اہل بیت کی, صرف محبت کرتے ہیں, ان کا دم بھرتے ہیں کہ ہاں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ ان کو مانتے ہیں, ان کی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. مگر یہاں پہ اس نقطے میں ایک تو یہ اہم چیز ہے, اور دوسرا یہ کہ ملائکہ جو ہے اس حدیث کے ذکر کی بدولت مغفرت کی دعا کریں گے. ان دونوں کی مغفرت کی دعا کریں گے وہ, مگر پھر اب آگے جا کے اور مزید کلیئرٹی آئے گی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت علی صراحت سے یہ فرماتے ہیں آگے کہ رب کعبہ کی قسم, تب تو ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے. یہاں پہ انہوں نے دوست داران اہل بیت کی یعنی محب کی کامیابی کا تذکرہ نہیں کیا. یہاں شیعہ سے مراد یہاں پہ وہی ہے جو اطاعت گزار ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کل مطالب تھے جو کہ اس حقیر کی نظر سے گزرے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو جمع کر کے اس میں پیش کروں. لیٹس ٹرائی ٹو فنش دس ویڈیو رائٹ ناؤ, کیونکہ بہت لمبا نہ ہو اور لوگ اس پہ غور و فکر کر سکیں, دیکھیں کہ بھئی ایسے کون سے اور مزید مطالب و مفاہیم ان کو نظر آتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کے بھی ثواب میں اضافہ ہوگا اگر آپ حدیث کے سب غور و فکر کریں گے. تو میرے خیال سے آج کے اس ویڈیو کو یہیں پر ہی تمام کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور. بہت شکریہ. اچھا ناظرین, بہت بہت شکریہ آپ کا. امید کرتے ہیں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی, اور میں ایک بار آپ کو یاد دلا دوں کہ ڈسکرپشن کے اندر اس بک کا جو ہے وہ لنک موجود ہے, وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس کا ضرور ایک بار جو ہے نا وہ آپ ملاحظہ کیجیے گا اس کتاب کو. بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضا, اور سعید احمد جی اجازت ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.